السلام علیکم، آداب، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز۔ آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں عمران خان پر کیا طنز، دہشت گردی کے معاملے پر پاکستان کو کیا بے نقاب۔ محمود عباس کا مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے عالمی کانفرنس بلانے کا مطالبہ، UNSC سے خطاب کے دوران امریکی صدر ٹرمپ کے امن فارمولے کو کیا مسترد۔ کورونا وائرس کی عالمگیر وبا کے سبب مزید انسانی جانوں کے ضائع ہونے کا خدشہ، WHO نے کیا خبردار، کہا دنیا بھر میں ہو سکتی ہیں 20 لاکھ تک اموات۔ رام جنم بھومی کے بعد اب شری کرشن جنم بھومی کا معاملہ پہنچا عدالت، متھرا عدالت سے درخواست گزار نے زمین کے مالکانہ حق کا کیا مطالبہ۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی سالگرہ پر بولے راہل گاندھی، ان کے جیسے وزیر اعظم کی کمی محسوس کر رہا ہے ملک۔ ڈرگس معاملے میں NCB کی تحقیقات جاری، دیپیکا پادوکون نے قبول کی ڈرگس چیٹ والی بات، شردھا اور سارا علی خان سے بھی پوچھ تاچھ جاری۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے PM عمران خان کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں کشمیر کے مدعے پر بولنے کے کچھ گھنٹوں بعد بھارت نے ان کی باتوں کا کرارا جواب دیا ہے۔ بھارت کی جانب سے میجیتو ونیتو نے ملک کا موقف رکھا۔ انہوں نے پاکستان کو دہشت گردی کے مدعے پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے اجلاس کو جھوٹ اور غلط جانکاری فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ایک مرکزی حکومت کے زیر کنٹرول ریاست ہے اور بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے۔ جموں کشمیر میں لائے جانے والے قواعد و ضوابط بھارت کے اندرونی معاملات ہیں۔ پاکستان کو زوردار جواب دیتے ہوئے ونیتو نے کہا کہ یہ عمران خان وہی رہنما ہیں جنہوں نے سال 2019 میں امریکہ میں سرعام اعتراف کیا تھا کہ ان کے ملک میں اب بھی 30 سے 40 ہزار دہشت گرد موجود ہیں جن کی پاکستان میں تربیت کی جا چکی ہے۔ Mr. President, I am exercising India's right of reply to the diatribe that we heard this morning from the Prime Minister of Pakistan. Mr. President, this August forum witnessed today a new low on its 75th anniversary. The leader of Pakistan today called for those who incite hate and violence to be outlawed. But, as he went on, we were left wondering, was he referring to himself? This hall heard the incessant rant of someone who had nothing to show for himself, who had no achievements to speak of, and no reasonable suggestion to offer to the world. Instead, we saw lies, misinformation, warmongering, and malice spread through this assembly. The words used today at this great assembly by the leader of Pakistan demean the very essence of the United Nations. For a nation that is deeply buried in medievalism, it is understandable that the tenets of a modern civilized society, such as peace, dialogue, and diplomacy, are far-fetched. Allow me, Mr. President, to jog their minds a little about the stellar record of Pakistan. This is the country that brought genocide to South Asia 39 years back when it killed its own people. This is also the country that is shameless enough not to offer a sincere apology for the horrors it perpetrated even after so many years. This is the same country that provides pensions for dreaded and listed terrorists out of state funds. This is the same country that has the dubious distinction of hosting the largest number of terrorists proscribed by the United Nations. The leader whom we heard today is the same person who referred to the terrorist Osama bin Laden as a martyr in his parliament in July. The same leader who spewed venom today admitted in 2019 in public in the US that his country still has about 30,000 to 40,000 terrorists who have been trained by Pakistan and have fought in Afghanistan and in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This is the country that has systematically cleansed its minorities, including Hindus, Christians, Sikhs, and others, through the abuse of its blasphemy laws and through forced religious conversions. For someone who professes to be a champion of Islam, this is also a country that has encouraged killing of fellow Muslims merely because they belong to a different sect or to a different region in Pakistan, and through sponsoring terrorist attacks against its neighbors.
فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ میں رواں سال کے آخر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بعد آئندہ سال کے اوائل میں مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے عالمی کانفرنس کے انعقاد عمل میں لایا جائے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں صدر محمود عباس نے کہا کہ بین الاقوامی قانون کے تحت حقیقی امن عمل میں شمولیت کے لیے عالمی سطح پر کانفرنس کا انعقاد ضروری ہے، تاہم یہ کانفرنس امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بعد منعقد کی جائے۔ محمود عباس نے کہا کہ عالمی کانفرنس کے انعقاد کے مطالبے کا مقصد ارض فلسطین پر قابض اسرائیل کے جارحانہ تسلط کا خاتمہ اور فلسطینی قوم کو اس کی آزادی اور خود مختاری کی منزل تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کردہ امن فارمولہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کی ڈیل کو نہ صرف ہم نے بلکہ پوری دنیا نے مسترد کر دیا ہے۔ یہ فارمولہ بین الاقوامی آئینی قراردادوں کے خلاف ہے۔ کویت نے ایران کو دوسرے ممالک کی خود مختاری کے احترام اور برابری کی بنیاد پر اعتماد سازی کے اقدامات کے طور پر مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ کویتی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران کے لیے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، مگر تہران کو دوسرے ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ اعتماد سازی کے لیے دوسرے ملکوں کی خود مختاری کی بنیاد پر بات چیت کی خاطر ایران کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم لیبیا کے اداروں کو متحد کرنے کے لیے مراکش میں ہونے والے مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کی طرف سے پوری دنیا میں جنگ بندی کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں تاکہ عالمی برادری کورونا جیسی وبا سے نمٹ سکے۔ وہیں انہوں نے فلسطینی عوام کے آئینی حقوق کی حمایت کی اور کہا کہ کویت مسئلہ فلسطین کے حوالے سے موقف تبدیل نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ یمن بحران پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یمن کے بحران کے حل کے لیے عالمی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ گزشتہ روز سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ اور جمہوریہ سائپرس کے وزیر خارجہ نیکوس کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی۔ ٹیلی فون پر بات چیت میں دونوں وزراء نے دو طرفہ تعاون اور تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ بتایا گیا ہے کہ بات چیت میں علاقائی اور عالمی مسائل کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جاپان کے نئے وزیر اعظم یوشیڈے سوگا نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں کہا کہ جاپان اگلے سال اولمپکس اور پیرا اولمپکس کھیلوں کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ سوگا نے کہا کہ جاپان اگلے موسم گرما میں ٹوکیو اولمپکس اور پیرا اولمپکس کھیلوں کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ انسانیت نے وبا کو شکست دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسے محفوظ طریقے سے منظم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ خیال رہے کہ اس سال کورونا وائرس کی وجہ سے اولمپک کھیلوں کا انعقاد نہیں ہو سکا۔ اب اس کا انعقاد 2021 کے جولائی میں کیے جانے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے اظہار خیال میں کہا کہ وہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ سے غیر مشروط ملاقات کے لیے بھی تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاپان اور شمالی کوریا کے درمیان تعمیری تعلقات قائم کرنے سے نہ صرف دونوں ممالک کے بہت سارے معاملات حل ہوں گے بلکہ علاقائی امن و استحکام میں بھی مدد ملے گی۔ یوکرین کے علاقے خارکیو میں طیارے کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 22 ہو گئی ہے جبکہ 4 افراد کی تلاش جاری ہے۔ صوبے کے گورنر نے بتایا کہ وہ اس موقع پر موجود تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق جہاز میں 28 افراد سوار تھے جن میں 7 افسران اور 21 کیڈٹ شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتانا انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس حادثے میں 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ 2 زندہ بچ گئے ہیں جن میں ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ 4 کی تلاش جاری ہے۔ ہم ہنگامی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ ایسی ہی اطلاعات ریاست کی ہنگامی خدمات سے بھی آئی ہیں۔ فرانسیسی حکومت نے دارالحکومت پیرس میں چاقو سے کیے گئے حملوں کو دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا ہے۔ یہ حملے جمعہ 25 ستمبر کو معروف طنزیہ جریدے چارلی ایبدو کے سابقہ دفتر کے قریب کیے گئے تھے۔ ملکی وزیر داخلہ کے مطابق چارلی ایبدو کے سابقہ دفتر کے سامنے کیے گئے حملے واضح طور پر اسلامی شدت پسندی سے جڑی دہشت گردی کا عمل ہیں۔
انسداد دہشت گردی کے تفتیشی ماہرین کو ایک 18 سالہ شخص پر 2 صحافیوں پر حملہ کرنے کا شبہ ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں کل 7 مشتبہ ملزمین کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ دہشت گرد نیٹ ورک القاعدہ نے اس سے قبل پھر ایک بار پیغمبر اسلام کے خاکے شائع کرنے کی وجہ سے چارلی ہیبدو کے خلاف حملوں کی دھمکی دی تھی۔ عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمگیر وبا کے سبب مزید انسانی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے۔ جنیوا میں WHO کے ایمرجنسی اقدامات کے ڈائریکٹر مائیکل رائن نے کہا کہ کووڈ-19 کے باعث 20 لاکھ تک اموات کا فی حد تک ناقابل تصور تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ رائن کے مطابق کووڈ-19 کی مہلک بیماری کے خلاف سخت اور بروقت اقدامات کیے جائیں تو انسانی اموات کی تعداد میں ڈرامائی اضافہ روکا جا سکتا ہے۔ یہ وائرس اب تک 9,84,000 انسانوں کی جان لے چکا ہے اور WHO کو خدشہ ہے کہ اگلے چند روز میں یہ تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ We have to invest in vaccines, but at the same time, let's be very serious in using the tools we have at hand. Many countries have suppressed the virus, controlled the pandemic with the tools at hand. Many countries neighboring China, Japan, Korea, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, what have they done? You can have a look, just the tools, they don't have a vaccine. So our message is, while working on vaccines, we should work hard and harder, we're doing that, but we should do the tools at hand. Don't put all your eggs in one basket. That's the message we have. ورلڈ نیوز میں فی الحال لیں گے ایک بریک، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔